Praise Jesus. Hallelujah. तारीफ हो बरेगी, खुदा उनकी तारीफ हो. Hallelujah. Praise. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं, तेरी सताइश करते हैं. हालेलुया. खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे. खुदा उनके नाम को हम जलाल देने के लिए जमा है. हालेलुया. आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं. थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे. सब खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे. प्रेज जीसस. हालेलुया. तो आइए हम अपने सर खुदा की हुजूरी में झुकाएं, दुआ करें और सब मिलकर हम खुदा की तारीफ में अपनी ज़बान को खोलेंगे, दुआ करेंगे. हालेलुया. और खुदा की तारीफ़ करेंगे. इससे पहले कि हम बात को शुरू करें, हम थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे. तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें. हालेलुया. और जो हमें फेसबुक पर ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और साथ साथ अपील भी करते हैं कि हमारे पेज को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें. और ये जो है एवरी संडे जो है ये प्रोग्राम जो है ये ज़रूर फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी जाएगा. और मेरी दरख्वास्त है कि यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें. और आपकी दुआएं, अपनी रिक्वेस्ट जो हैं वो ज़रूर लिख कर भेजा करें ताकि हम आपके लिए दुआ भी करें. और हमारा साथ जो है आपके साथ 1 घंटे तक रहेगा और हम आपके लिए दुआ करेंगे. 6:15 बजे या 6:30 बजे हम ख़त्म करेंगे. और खुदावंद आपको बरकत दे. और हम दुआ करेंगे और दुआ में वक्त गुजारेंगे. और जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, चूँकि हम न्यूपोर्ट्स यूके से जो हैं वो लाइव हैं और यहाँ पर जो हालात हैं पैंडेमिक की वजह से वो बहुत ख़राब चल रहे हैं. क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर ओवर 1000 लोग जो हैं वो मर रहे हैं. और हमारी दरख्वास्त है कि जो हमें फॉलो करते हैं वो भी हमारे साथ मिलकर दुआ करें ताकि खुदावंद जो है इस बला को जो है वो रिमूव करे, इस पैंडेमिक को रिमूव करे, इस वायरस को रिमूव करे. और आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे कि ये इस तरह के डिज़ास्टर जो हैं वो क्यों आते हैं. क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह के डिज़ास्टर जब होते हैं तो क्यों होते हैं, क्यों खुदा अलाउ करता है कि इस तरह के डिज़ास्टर जो हैं वो इंसानी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हों या इतनी तादाद में लोग मर जाएं. तो इन बातों का जवाब जो है वो भी हम ढूंढेंगे और आपके साथ मिलकर शेयर भी करेंगे. तो जल्दी-जल्दी आप जिन लोगों ने अभी जॉइन किया है प्लीज़ आगे शेयर भी करते जाएँ ताकि हम दुआ कर सकें आपके लिए और खुदा का कलाम जो उससे सीख भी सकें. हालेलुया. तो आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे इस पैंडेमिक के लिए और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे. तो आइए हम अपने माइक खोलते हैं और सब दुआ में वक़्त जो है गुज़ारेंगे. हालेलुया. प्रेज़ जीसस. अब दुआ को शुरू करें. खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं. हालेलुया. उसकी तारीफ़ हो, उसके नाम को जलाल मिले. हालेलुया. तारीफ़ तारीफ़. हाले सब बुलंद आवाज़ से दुआ करेंगे. हालेलुया. ओह यस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज़ तूने जहां को अपना खिलौता ठहरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तकदीस करते हैं खुदा. लाख ने हो बोल के आज के दिन के लिए खुदा और तमाम तरदीफी नेमतों बरकतों के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं. ठहराया खुदा तू जो महान खुदा है, जो बोला है वो हमारे साथ साथ रहता है. क्योंकि ये तेरा वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. मैं तुम्हें कभी भी अकेला या यतीम अपने बेटी ऐ बाप हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं. खून से खरीदे और गए इस लोग वक्त खुदावंद हम और खुदाबंद तेरे पाक रूह के कसरत के मसा को मांग लेते तेरी हैं मेहरबानी और तेरी कुव्वत को मांग लेते हैं खुदा. और हर एक जान को जो इस वक्त मौजूद है खुदावंद, मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र लहू में छुपा और देता हर हूँ. जान के लिए उस लहू में जो खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले मेरी और इस जहान की खातिर लोगों सलीब पर बहाया खुदावंद.
मैं तेरा तारीफ तेरे करता हूँ हाथ में सौंपते हैं। और खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ, यीशु के नाम में तुझसे इल्तिजा करता हूँ खुदावंद, कुदरत है इस सारे तेरे वायरस जैसी मूजी बीमारी के लिए खुदावंद, खुदावंद तू इस तेरी आमद की बात वायरस को बेहतर तौर पर जानता है खुदावंद। करीब की बात खुदावंद हम इंसान होते हुए कमजोर हैं खुदावंद, लेकिन जब तू हमारी कुव्वत बनता है तो खुदावंद तू हमें सरफराज करता है, तू हमें जीना सिखाता है, तू हमें खुदावंद उड़ना सिखाता है, तू हमें मुकाबला करना सिखाता है, तू हमें फेस करना सिखाता है। खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदावंद, आज खुदावंद इस वायरस के खिलाफ हम एक जान होकर, एक दिल होकर खुदावंद हम इस वायरस के खिलाफ खड़े होते हैं खुदावंद। तेरी पाक हजूरी में इस सारे वायरस को लेकर आते हैं खुदावंद, और खुदा मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ, तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, ये सारा वायरस खुदा में यीशु मसीह के नाम से दुआ में जैसे क्या इसकी सारी कुव्वत यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद, ये मोदी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद, जो खुदावंद इतनी जिंदगियों को निगल गया खुदावंद। खुदा मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ खुदावंद, हमारी उम्मीदगाह है खुदावंद, कहाँ जाए खुदावंद, हम सिर्फ खुदावंद तेरे पास ही आते हैं, लोगों के तू ही साथ हमारी छिपने की पनाहगाह है, तू ही हमारा मजबूत किला है, तू ही है जो हमें बचाने वाला हमारा जिंदा खुदा है, तू ही है जो हमें उस वबा से भी बचाता है जो रात के वक्त चलती है, और तू हमें उस वबा से भी बचाता है जो दिन के वक्त दोपहर को चलती है खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू अपने लोगों को बचा कर रखता है खुदावंद। और खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ, जहां जहां ये वायरस खुदावंद पहुंच चुका है खुदावंद, ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसकी सारी कुव्वत जाहिर हो जाए खुदावंद। खुदावंद इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद, उस नाम से जो सब नामों से आला है खुदावंद। और जितने इस वायरस की वजह से खुदावंद बीमार है खुदावंद, खुदावंद तू अपनी शिफा को जारी और सारी कर खुदावंद, ताकि वो शिफा पाए और कसरत पाए और तेरे नाम को खुदावंद वो ऊंचा करें, और वो ये कहें कि खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं खुदावंद, उनकी बॉडी इम्यून हो जाए, इस वायरस की वजह से इम्यून हो जाए खुदावंद। मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदावंद, तू हमारी पनागाह है, तू हमारी छिपने की पनागाह है खुदावंद। हमारा तवक्कल, हमारा यकीन, हमारा भरोसा तुझ जिंदा खुदा पर है, जो बादशाहों का बादशाह, जो रब्बुल अफ़वाज, जो लश्करों का खुदा है, जिसने कहा मैं हूं तो हूं, बाप तुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा है, तू जो हमारा जिंदा खुदा है। मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदावंद, हमें इस वायरस से बचा और हमें बहाल कर खुदावंद। बहुत सारी जिंदगियां तेरी तरफ रजू लाए खुदावंद, उनके दिल तेरी तरफ रजू लाए खुदावंद। मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदावंद, हमारी खताओं को मुआफ कर खुदावंद, खुदावंद, ताकि हम तेरे साथ साथ चल सके और उस तौर तेरे साथ चले जिस तौर पे तू चाहता है, उस तौर तेरी इज्जत करें जिस इज्जत के तू लायक है खुदावंद। खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 91 गाएंगे, ज़बूर 91। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदा रहती है ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे रहती है ओ तेरा है मकान। सो तेरे उदय करती वीणा आफत आवेगी,
سو تیرے اودے دیوینا آفت آوے گے نام کد جاوے گے نام کد جاوے گے رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کے او سب تیریاں راہ وچ ہون تیرے نگہبان کے او سب تیریاں راہ وچ ہون تیرے نگہبان سو تینوں اپنے ہاتھاں دیو آپ اٹھاون گے سو تینوں اپنے ہاتھاں دیو آپ اٹھاون گے تد پتھراں دے نال تیرے پیر نہ ٹھیڈ کھاون گے تد پتھراں دے نال تیرے پیر نہ ٹھیڈ کھاون گے تو شیر تزابل داڑیں گا شیر بجے اج گڑوے تو شیر دزابل داڑیں گا شیر بجے اج گڑوے تو راہیں ڈھابیں میں گا پھر کھوپڑیوں نہ دے تو پیراں ڈھابیں میں گا پھر کھوپڑیوں نہ دے یا رب تو میری بنا ہے سو تو ہے میری جان خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان ہاللویہ خداوند کا شکر ہو کہ وہی ہماری پناہ ہے اور وہی ہماری چھپنے کی جگہ اور مضبوط چٹان ہے ہاللویہ ایک بار پھر ہم ان تمام عزیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں فیس بک پر جوائن کیے ہوئے ہیں ان کا شکر گزار ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اگر وہ ہمارے اس لائیو پروگرام کو آگے شیئر بھی کرتے جائیں اپنی ٹائم لائن پہ تو بہت اچھا ہوگا تاکہ ان کے جو دوست رشتہ دار ہیں وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکیں اس عبادت میں حصہ لے سکیں ہاللویہ آج خداوند ہم سب کو بڑی برکت دینے والا ہے جیسا کہ ہم پچھلے 2 سنڈے سے وی آر لرننگ اباؤٹ دی اتھارٹی آف دا بلیورز ہاللویہ اور ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ خداوند کے کلام کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ زمین آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور اس طرح خداوند یسوع مسیح نے وہ اختیار جو ہے وہ آگے شاگردوں کو جو ہے وہ شیئر کیا ان کے ساتھ اور ان کو دیا اور بھیجا اور شاگردوں نے آگے اور شاگرد بنائے
کیونکہ یہ ایک پروسیس کو شروع کیا گیا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ اختیار جو تھا یہ صرف شاگردوں کے پاس تھا. یہ جو ہولی اسپرٹ کا جو نظام ہے یہ سارا کا سارا یہ صرف شاگردوں تک تھا. جب شاگرد اس دنیا سے ختم ہو گئے یعنی وہ مر گئے چلے گئے دنیا سے تو ان کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے شاگرد بنائے تاکہ وہ ایک کینڈل تھی. یسوع مسیح کو آپ کینڈل کے طور پر لیں کہ وہ ایک کینڈل تھی. آگے اس نے 12 کینڈل جو تھی جلائی. اس کے بعد 12 کے بعد 70 اور بھیجے. اور یہ بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ جو گوسپل ہے وہ پریچ کی جائے. جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں وہ روشنی دیکھیں اور جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچا ان تک خدا کا کلام پہنچے. اور پہنچانا کس نے ہے؟ شاگردوں نے. شاگردوں کو یہ کہا گیا کہ جاؤ جا کے اور شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یعنی ان کے اوپر مہر پکی کرو کہ وہ مسیحی اور شاگرد ہیں مسیح کے. اور ان کو اختیار بھی دیا. آگے شاگردوں نے آگے پھر ان کو اختیار دیا. اس طرح یہ اختیار جو ہے یہ اتھارٹی جو ہے یہ چلتی گئی ہے. اور یہ وہی اتھارٹی ہے زمین اور آسمان کا اختیار ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اسمال چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہاللیلویہ. اور جس طرح سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی کنگڈم کے حوالے سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید شیطان جو ہے اس کو ہم باندھ سکتے ہیں، اس کو ہم جو ہے اس کا قلعہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو لتاڑ سکتے ہیں. ہم اس کے جو ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور تیری سر کو کچلے گا، تو ہم اس کے سر کو کچلتے ہیں اور یہ کر. لیکن میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ باتیں ہم بلیورز کے لیے نہیں ہیں کہ ہم کچلیں. وہ تو کچلا گیا ہے، اب کچلے وہ کو کیا کچلنا ہے؟ ہم آج تک یہی کرتے آ رہے ہیں جی کہ ہم کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ابلیس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ساری جو ہے قدرت پر غالب آنے، اس کی قدرت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کے سر کو کچلا جا چکا ہے اور وہ مسیح نے کیا ہے. ہاللیلویہ. ہم نے نہیں کیا، آپ نے یا میں نے نہیں کیا، بلکہ وہ یسوع مسیح نے آلریڈی کر دیا ہے. اور ہماری جو سول، ہماری جو اسپرٹ، ہمارا بدن جو ابلیس کے قبضے میں تھا اس سے چھڑا لیا گیا ہے. ہاللیلویہ. اور اب ہم نے اس اتھارٹی کو، اس فریڈم کو، ہاللیلویہ، اتھارٹی از فریڈم از ٹو اس فریڈم کو، آزادی کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو آگے جو ہے وہ اختیار کے ساتھ ایکسرسائز کرنا ہے. ہاللیلویہ. اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ایسی اتھارٹی دیتا ہے. دیکھیں کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو شیطان ہے، شیطان کے حوالے سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں، خدا کی قدرت کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اپنا اتھارٹی کے حوالے سے، پاور کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سپر پاور ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ میں آتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں کہ جب موسیٰ کی لاش پر جو ہے وہ لڑائی ہوئی تو اس وقت بھی خدا کے فرشتہ نے اس کو ربیوک نہیں کیا، ملامت نہیں کی، بلکہ یہ بولا کہ خدا تجھ کو ڈیل کرے. جب بھی ایسا وقت آیا یسوع مسیح کے پاس شیطان آتا کہتا ہے شیطان دور ہو، اس کو کچھ کہا نہیں گیا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جب ایوب کے جو خدا کے بیٹوں کے بارے میں لکھا کہ جب وہ آئے تو ان کے درمیان شیطان بھی آیا. شیطان کو خدا نے ربیوک نہیں کیا، مارا نہیں، لتڑا نہیں، اس کو چپیڑے نہیں 2-4 لگائیں، بلکہ اس سے بات چیت کی. تو یہ ایک پرسنالٹی ہے خدا کی طرح شیطان. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. جیسے خدا ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح جو ہے وہ شیطان جو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، ڈیمنز کے ذریعے سے اور اپنی ان فوجوں کے ذریعے سے وہ موجود ہوتا ہے جہان میں. تو یسوع مسیح یعنی خدا اس دنیا میں آیا اور آ کر جس جگہ پر جو ہے وہ اس کے لوگ یعنی ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ تو آزاد ہیں، لیکن بڑے ابھی آزادی جن کو ضرورت ہے آزادی کی وہ بہت سارے ہیں. تو یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کریں. یسوع مسیح یعنی خدا جو ہے وہ اس دنیا میں آیا اور آ کر چونکہ ڈیمنز جو ہیں always required blood sacrifice، تو آ کر اس نے کیا کیا کہ خون کا ہدیہ یعنی فدیہ دیا. ہاللیلویہ. اور جو ریکوائرڈ تھا، بلڈ ریکوائرڈ تھا، اس کا فدیہ دیا. فدیہ دے کر اس نے مجھے اور آپ کو چھڑا لیا، اور ابھی بہت سارے اور چھوٹنے والے ہیں، آزادی میں آنے والے ہیں. ہاللیلویہ.
تو بغیر خون بہائے معافی نہیں، بغیر خون بہائے جو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ دیکھیں پرانا نام پڑھیں تو اس میں قربانیوں کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے جو مسیح لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ اس قوم کو ڈیل کرتا آیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اتھارٹی دیتا ہے، وہی اتھارٹی جو خدا کے پاس ہے، تاکہ ہم جو شیطان جو آسمان سے آپریٹ کرتا ہے، کبھی زمین سے آپریٹ کرتا ہے، جہاں پر سے بھی آپریٹ کرتا ہے اپنے ڈیمنز کے ذریعے سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، ہم اس پر اختیار رکھتے ہیں اور ہم نے اس اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ That was the thing۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو اس نے بہت ساری ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کی اور بتایا کہ یہ ہے اختیار، اس طرح سے اپنے اختیار کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ اب یاد کریں کہ انسان جو ہے یہ عجیب چیز نہیں ہے، انسان جو ہے یہ عجیب طریقے سے بنایا نہیں گیا، انسان جو ہے یہ خدا کی شبیہ پر بنایا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور باغ عدن کو یاد کریں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو انسان کو ساری چیزوں پر جن میں زندگی کا دم ہے ان پر اختیار بخشا، اور گناہ کی وجہ سے اختیار وہ جاتا رہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان نے سانپ کی باڈی کو استعمال کیا اور خدا نے سانپ کو سزا دی کہ اس نے الاؤ کیا کہ اس کی باڈی استعمال ہو۔ اب سانپ نے آگے شیطان نے سانپ کے ذریعے سے عورت کو استعمال کیا تاکہ گناہ اس دنیا میں آئے، تو عورت کو سزا ملی۔ ہاللیلویہ۔ اور عورت نے آدم کو بہکایا اور اس کو استعمال کیا، اس کو سزا ملی۔ تو پیچھے آپ دیکھیں کہ ایکچولی سورس کیا ہے۔ سورس وہ ابلیس، وہ شیطان جو کرایا گیا ہے، وہ سام میں گھسا، سام میں سے عورت میں گھسا، عورت میں سے آدم میں گھسا، اور اس طرح سے پوری جو انسان کی جو نسل ہے اس کو اس نے کرپٹ کیا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس طرح جو ہے انسان جو ہے وہ زندگی سے خارج ہوا اور ڈیتھ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور خدا نے اس کے کانسیکوینسز جو تھے پہلے اس کو بتا دیے تھے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج اس بات پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ پچھلے سنڈے میں نے بتایا، اس سے پچھلے سنڈے بھی ہم اتھارٹی پر بات کر رہے ہیں، اور پچھلے سنڈے ہم نے بتایا کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دی اتھارٹی، ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیسے ہونی چاہیے، ہمیں اپنی اتھارٹی کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیر سم پرنسپل۔ اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، یونیفارم ہے، اور دیکھیں پولیس مین کو دیکھیں اگر اس کے اوپر یونیفارم پہنا ہوا ہے تو اگر اس کو اتھارٹی تو ہے، لیکن اگر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اپنی اتھارٹی کو تو آئی تھنک وہ بیکار ہے، وہ کچھ کر نہیں پائے گا۔ اتھارٹی تو موجود ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کچھ کرنے کے لیے اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پاور کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہاؤ مچ پاور یو ہیو، ہاؤ مچ اتھارٹی یو ہیو۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، آگے اس نے شاگردوں کو بھیجا اور کل اختیار دے کر بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ تم میرے سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ یہ ہوتے کیوں نظر نہیں آتے؟ ہاللیلویہ۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ بہت سارے کویسچنز ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم نے آج دیکھنا کہ ہاؤ are the worldly idols actually connected to the demons of the devil۔ یہ دنیا کے معبود جو ہیں یہ کس طرح سے شیطان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کے معبود دنیاوی چیزیں ہیں جو بنائی گئی ہیں، آئیڈلز ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں جو اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں یا جو اینیملز کنگڈم ہے، یہ ایکچولی لنک ہے ڈیمونک ورلڈ کے ساتھ۔ اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور آج تک جو ہے وہ دیکھیں ہمارے جو چرچز ہیں، جس چیز کو لوگوں کو جس چیز کے بارے میں تیار کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں۔ ہمارے چرچز میں آپ جائیں ٹریڈیشنل چرچز جو ہیں وہ پڑھاتے کیا ہیں؟ love, joy, peace, love, joy, peace, love, joy, peace. That's the only 3 words they actually teach you: love, joy and peace. That's the wonderful thing. Love, joy and peace. یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر سرمن کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا۔ لیکن پوری کنگڈم کو تو انڈرسٹینڈ کریں، پورے انوائرمنٹ کو تو دیکھیں کہ جس میں خدا نے ہمیں رکھا ہے، ہم کہاں پر ہیں، ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں قبضے میں ہیں، کیوں ابلیس ہمارے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے،
खुदावंद ने हमें अथॉरिटी दी है, उसको पहचानना है। खुदा ने हमें कुव्वत दी है यानी पावर दी है और उसको पहचानना है, क्योंकि खुदावंद ने ये वादा किया कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। और जब खुदा का रूह आता है, हम क्लेम तो करते हैं, गैर ज़बानें भी बोलते हैं और बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन स्टिल अब इसके कब्जे में है। क्यों ऐसा क्यों है? निकालें मेरे साथ इस्तिशना की किताब ड्यूटेरोनॉमी 32, इस्तिशना की किताब हम देखते हैं। इस्तिशना की किताब, हालेलुया, इसके चैप्टर 32 वर्स 16 to 25 पढ़ेंगे। जी भाई आमर। जी, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इस्तिस्ना 32 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। उन्होंने अजनबी मबूदों के बायस उसे गैरत और मकरूहात से उसे गुस्सा दिलाया। उन्होंने जिन्नात के लिए जो खुदा न थे, बल्कि ऐसे देवताओं के लिए जिनसे वो वाकिफ न थे, यानी नए नए देवताओं के लिए जो हाल ही में जाहिर हुए थे, जिनसे उनके बाप दादा कभी डरे नहीं, कुर्बानी की। तू उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे पैदा किया था। तू खुदा को भूल गया जिसने तुझे खलक किया। खुदावन ने ये देखकर उनसे नफरत की, क्योंकि उसके बेटों और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। तब उसने कहा, मैं अपना मुंह उनसे छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि वो गर्दन कश नस्ल और बेवफा औलाद हैं। उन्होंने उस चीज के बायस जो खुदा नहीं मुझे गैरत और अपनी बातिल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया, सो मैं भी उनके जरिया से जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के जरिया से उनको गुस्सा दिलाऊंगा, इसलिए कि मेरे गुस्सा के मारे आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और जमीन को उसकी पैदावार समेत भस्म कर देगी और पहाड़ों की बुनियादों में आग लगा देगी। मैं उन पर आफतों का ढेर लगाऊंगा और अपने तीरों को उन पर खत्म करूंगा। वो भूख के मारे घुल जाएंगे और शदीद हरारत और सख्त हलाकत का लुकमा हो जाएंगे। और मैं उन पर दरिंदों के दांत और जमीन पर के सरकने वाले कीड़ों का जहर छोड़ दूंगा। बाहर वो तलवार से मरेंगे और कोठरियों के अंदर खौफ से। जवान मर्द और कुमारियां, दूध पीते बच्चे और पक्के बाल वाले सब यूं ही हलाक होंगे। मैंने कहा, मैं उनको दूर दूर बड़ा गंदा करूंगा आमीन। और उनका तज़किरा नोए बशर में से मिटा डालूंगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। आपने देखा, ये हमने मिसाल के तौर पर लिया है। लोग ये कहते हैं कि ये तो पुराने अहदनामा में हो चुका, पुराने अहदनामा की बात है, लेकिन जो कौमें अपने बैक से नहीं सीखती, अपनी हिस्ट्री से लेसन लर्न नहीं करती, वो तबाह हो जाती हैं। हमें इस पिक्चर को अपने माइंड में जरा थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि इस कौम ने ऐसा क्या किया कि खुदा का गुस्सा इनके अगेंस्ट भड़का। अब देखिए दुनिया में हो क्या रहा है। पहले हमने ये देखा कि उन्होंने अजनबी मबूदों के बायस उसे गैरत और मकरूहात से उसे गुस्सा दिलाया। गैर यानी अजनबी मबूदों के बायस, यानी कि दे आर द फॉल्स गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनकी वर्शिप की, खुदा को गुस्सा दिलाया यानी जलस कराया। हालेलुया। और खुदा को गुस्सा आया इस बात से कि जिस कौम के लिए खुदा ने सब कुछ किया, जिस कौम के लिए खुदा ने कौमों को उनके आगे से हका दिया, भगा दिया, मारा और उनके लिए मन बरसाया, उनके लिए बड़े बड़े काम किए, उनको मुल्क के मिस्र यानी गुलामी से निकाला, और ये कौम अब गैर माबूदों के पीछे चलती है। आइडियल्स जो थे उनको उनकी वर्शिप करने लगी। आप इसको इंग्लिश में पढ़ें तो मोर क्लियर जो है वो मतलब नजर आएगा कि ये इनकी जो खास जो गुनाह था। आगे 7वीं आयत में लिखा है, उन्होंने जन्नात के लिए जो खुदा न थे, जन्नात के लिए यानी डीमंस,
جن یا جنات، جنات جو ہے وہ جمع ہے ڈیمنز کی، یعنی ڈیمنز، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جنات کے جو خدا نہ تھے بلکہ اس سے ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، ان دیوتاؤں کے جو ان کے سامنے سر جو ہے وہ جھکائے، ان کی پرستش کی، ان دیوتاؤں کے سامنے وہ جھکے۔ خدا غلامی سے نکالنا چاہتا تھا انسان کو، اور غلامی سے نکالا بھی، سمبولکلی بھی اور فزیکلی بھی، اور ہر طریقے سے میٹافورکلی بھی ان کو سمجھایا، ہر طریقے سے خدا نے سمجھایا کہ اب تم غلام نہیں ہو، آپ کو نکلنا ہے غلامی سے۔ لیکن یہ لوگ پھر دوبارہ اسی باتوں میں آ گئے۔ آج ہم جو دنیا میں جو کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا جواب ہے۔ اگر خدا اس وقت برداشت نہیں کرتا تھا تو آج بھی برداشت نہیں کرتا۔ آج مسیحی قوم جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ آپ مسیحی قوم کو دیکھیں کہ وہ مزاروں پر جاتے ہیں، دوسرے خداؤں پر جا کر گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور مندروں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنات کے آگے ماتھا ٹیکنا ہے۔ جنات کے آگے ماتھا ٹیک کر اپنے آپ کو، اپنی سول، اپنی اسپرٹ، اپنی باڈی، ان کو سیل کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنا جو کنٹرول ہے وہ اس ڈائٹیز کو دے دیتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے باز آنا ہے، ہمیں ان باتوں سے باہر نکلنا ہے۔ ہم غلام نہیں ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں یہ چرچز میں نہیں پڑھائی جا رہی، لوگوں کو تیار نہیں کیا جا رہا۔ آپ دیکھیں ہماری جو جوان نسل ہے وہ ایک نئے کلچر میں ڈوب چکی ہے۔ ہماری جوان نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کسی بھی کنٹری کو، یورپ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی ہم موازنہ کریں گے آنے والے وقت میں کہ یورپ میں کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے اور مڈل ایسٹ میں کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے۔ یہ دونوں ہی خطرناک ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اور جو لیڈران ہیں وہ خود اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بہت سارے خادم الدین ہیں وہ خود بدی کا شکار ہیں، وہ بدی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ایسے ایسے ڈیمنز ہیں کہ جب ڈیمنز کو نہیں نکالے گا بلکہ وہ دونوں خوش ہوتے ہیں۔ لیڈر بھی ڈیمنز ہے، اکلیسیا بھی ڈیمنز سے بھری ہوئی ہے، اور یہ جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہر وقت یہ جو بھائی مشن کے لوگ ہیں ان کو ہر طرف ڈیمنز لاتے ہیں۔ اٹ از ٹرو، چونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ That's the only difference. We got spiritual eyes. We can see you. We can see you. آپ کی بدی، آپ کی بدکاری، آپ کے برے کام ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اسپرٹ فلڈ پرسن ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایکچولی سب کچھ پرکھ لیتا ہے لیکن خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں سب کچھ صاف صاف نظر آتا ہے۔ ہم خادم جو ہیں ہمارے اندر جو ہے یہ بدعت ہے، ہمارے اندر پرابلم ہیں، ان کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک خادم ٹھیک نہیں ہوں گے کلیسیا ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کلیسیا آپ کی سفر کرے گی۔ ہاللیلویا۔ ہماری کلیسیا میں ایک بھی شخص مجھے دکھائیں جس کے اوپر جادوگری ہے، جس کے اوپر کوئی ڈیمنز اٹیک کر سکتا ہے، جس کو کوئی ڈیمنز کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ none of them, all of them are free. ہاللیلویا۔ یہ میں اعلان کرتا ہوں جتنے بھی لوگ میرے لنک میں آ جاتے ہیں وہ کبھی ڈیمن کے قبضے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ میرا اعلان ہے۔ وہ اس لیے کہ میں خدا کی اتھارٹی کو پہچانتا ہوں اور اس کو اپلائی بھی کرتا ہوں، کیونکہ میری اتھارٹی نہیں، I am the authority of God. ہاللیلویا۔ اس کو اس طرح سے لیں، ہم جو ہیں وہ خدا کی اتھارٹی ہیں، ہمارے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اتھارٹی کے طور پر رکھا ہے کہ ہم جو جتنے بھی ڈیمنز ہیں ان کے سر کو کچلیں، ان پر اختیار رکھے، وہی اختیار جو باغ عدن میں مجھے دیا گیا۔ ہاللیلویا۔ جو باغ عدن میں ہمیں دیا گیا تھا یہ وہی اختیار ہے۔ ہر لیونگ کریچر جو ہے آپ کے انڈر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ان کا بڑا گناہ کیا تھا اس قوم کا، اس سے ہم نے سیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ غیر معبودوں کی پرستش کی، جنات کی پرستش کی، دیوتاؤں کی پرستش کی، ان کے سامنے ماتھا ٹیکا اور ان کو مانا، اور خدا کو غصہ دلایا، اور وہ خدا کو بھول گئے جس نے اسے پیدا کیا۔ کیا تو اس چٹان سے غافل ہو گیا؟ یعنی یسوع مسیح سے کیا تو اس چٹان سے واقف ہو گئے ہیں؟ آپ بے وفائی کرتے ہیں آپ اس چٹان سے جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ خدا جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں بھی اس چٹان کو
ایکچولی متعارف کرواتا ہے کیا تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا، یسوع مسیح کو، جس کے وسیلے سے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں؟ کیا تو اس کو بھول گیا؟ اس خالق کو بھول گیا؟ یسوع مسیح کو بھول گیا؟ تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا؟ یعنی وہ چٹان وہ خدا ہے اور وہ چٹان مسیح ہے، کیا تو اس کو بھول گیا؟ خدا نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی۔ خدا نے جب دیکھا کہ میرے لوگ، میرے مسیحی لوگ، میری اس قوم کے لوگ دیوتاؤں کے پیچھے جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں مساجد میں جاتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، دوپٹے چڑھاتے ہیں، اور کیا کہ چرچز میں جو ہے اس طرح کی بدتمیزیاں شروع کر دی۔ یہ بدتمیزی ہوتی ہے خدا کی حضوری میں، یاد رکھیں چرچز میں بہت طرح کی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، بہت طرح کی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو کریکٹ کر لو ورنہ خدا کی روح آپ کو ہلاک کر ڈالے گی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی روش کو سیدھا کرو، اپنی زندگیوں کو سیدھا کرو، اپنے حال جو ہیں وہ سیدھے کرو، اپنی جذبات جو ہیں اس کو کنٹرول کرو، اپنی جو فلیشلی ڈیزائرز ہیں اس کو کنٹرول کرو، ورنہ بڑی خطرناک آگے صورتحال ہونے والی ہے۔ خدا کہتا ہے کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا، تب اس نے کہا میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا۔ یہ ہے وہ بات، خدا جو ہے اگر وہ پہلے جس قوم کو وہ بیٹا کہہ کر پکارتا تھا، اس قوم کو جس میں اس نے چنا تھا، اس سے اپنا منہ چھپا لیا۔ جب خدا منہ چھپا لیتا ہے پھر کرونا وائرس آ جاتا ہے، جب خدا منہ چھپا لیتا ہے تو پھر فلو وائرس آ جاتا ہے، جب خدا منہ چھپا لیتا ہے تو HIV کا وائرس آ جاتا ہے، جب خدا منہ چھپا لیتا ہے تو کینسر کی بیماری آ جاتی ہے، اور ہر طرح کی کینسر کی بیماریاں جو ہے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ خدا جب منہ چھپا لیتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ خدا جو ہے وہ وبا کو الاؤ کرتا ہے، خدا ڈراؤٹ کو الاؤ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس کے غصے سے یہ ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں ان کی جو فاؤنڈیشن ہے ان میں فائر لگ جاتی ہے، پہاڑ کی فاؤنڈیشن ہل جاتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر آگ لگ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ خدا کے غصے کو نہیں دیکھا؟ پورے کا پورا جو ہے جو جنگل کے جنگلات جو تھے وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ آپ نے آسٹریلیا کا حال نہیں دیکھا؟ کیا یہ چھوٹی فائر تھی؟ ابھی تک جو فائر لگی ہوئی ہے آپ نے وہ نہیں دیکھی؟ کیلیفورنیا کی فائر نہیں دیکھی؟ جتنی بھی فائرز ہو رہی ہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ سے ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کو میسج دیا جا رہا ہے، قوموں کو میسج دیا جا رہا ہے، باز آ جاؤ، خدا کے غصے سے نہ ٹکراؤ، کیونکہ خدا کا غصہ جو ہے وہ آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، وہ آپ کو برباد کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ 22 میں لکھا کہ اس کے لیے اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پتال کی تہ تک جلتی جائے گی۔ اس کا غصہ وہ قہرمان ہے، اس کا غصہ بجا ہے، چونکہ ساری دنیا جس کو یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر آزاد کیا وہ اب دوبارہ شیطان کے قبضے میں جا رہی ہے۔ بے دینی شروع ہو گئی ہے، چرچز میں بے دینی شروع ہو گئی ہے، چرچز میں زناکاریاں ہیں، چرچز میں بت پرستیاں ہیں، چرچز میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں اس کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ اور لکھا ہے یہ خدا کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں، یعنی خدا کہتا ہے میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا۔ اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو یہ ایک کرونا نہیں، پھر یہ کووڈ-19 ہے، آگے کووڈ-19 کے بعد 20 بھی آ سکتا ہے، 21 بھی آ سکتا ہے، 22 بھی آ سکتا ہے، 23 بھی آ سکتا ہے، یہ 30 تک ایسے پھر چلتا رہے گا۔ اپنے آپ کو بچاؤ خدا کے قہر سے۔ اس کا قہر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جانیں، کیونکہ
لوگ پوچھتے ہیں جی خدا ہم دعائیں کرتے ہیں خدا سنتا کیوں نہیں, ہم دعا پر دعا کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ہم نے بڑی دعا کی کہ کرونا ریموو ہو جائے. بعض لوگوں نے فورس پروفٹ جو تھے آج بھی وہ موجود ہیں, جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں کہ جی اپریل تک ختم ہو جائے گا کرونا, جی مئی تک یہ ختم ہو جائے گا, جی اگلے سال یہ ختم ہو جائے گا, جی اس مارچ تک ختم ہو جائے گا. بھائی ایک بات یاد رکھیں, جس چیز کو خدا الاؤ کرتا ہے آپ کی دعائیں اس کو ریموو نہیں کر سکتی. یہ بات یاد رکھیں. موسیٰ نے بڑی مشکل سے اپنی قوم کی جان چھڑائی, اور وہ بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر جب اس نے خدا کو یہ کہا کہ اگر تو نے ایسے ہی ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, ایسے ان کو ہلاک کرنا ہے, تو پھر میرا نام اپنی کتاب حیات سے کاٹ ڈال, اس میں سے نکال دے تاکہ میں اس میں سے نکل جاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کے ساتھ جگڑنا, خدا کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی مذاق نہیں. خدا کے ہاتھوں میں آنا یہ ہولناک بات ہے, خطرناک بات ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. لیکن خدا یہ کہتا ہے میں ان پر آفتوں کے ڈھیر لگاؤں گا اور یہ ایسا ہوگا, دعائیں کام نہیں کریں گی. آج دنیا میں بہت سارے نبی بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پرافٹ بنے ہوئے ہیں, نبوتیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور بھائی ان کو پہچانو. آپ دیکھیں 90% سے بھی زیادہ لوگوں نے نبوتیں کی کس کے بارے میں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں. وہ سارے جھوٹے نبی ٹھہرے. اب کہیں تو ریپینٹ کر رہے, اب ریپینٹ کرنے کی بات ہے. اس طرح کی ریپینٹنس قبول نہیں ہوتی. اپنے منہ کو کنٹرول کریں بات کرنے سے, کیونکہ جو پروفٹ اپنے منہ پر کنٹرول نہیں کرتا وہ بچھاڑ کھاتا ہے, وہ خدا سے سزا پائے گا. کیونکہ خدا کے گھر میں اس طرح کی ریپینٹنس جو ہے, اس طرح کی وہ کر کے غلطیاں, تو جو نبوتیں کرتے ہیں نا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. خدا کے گھر میں خدا کا نام لے کر نبوت کرنا, ہو جی مجھے ہولی اسپرٹ نے بتایا جی کرونا وائرس مارچ تک ختم ہو جائے گا, ایسی نبوتیں نہ کریں. مجھے خدا نے بتایا جی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی ہو جائے یہ پریزیڈنٹ ہی بنے گا. نہ کریں ایسا, نہ کریں. لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں تاکہ آپ سزا نہ پائیں. کیونکہ خدا بہت قہروان ہے, خدا جو ہے بہت غصے میں ہے. اس کا غصہ ٹالنا ہے تو ان دیوتاؤں کی پرستش بند کر دیں. اس کا غصہ ٹالنا ہے تو اس جو ڈیمنز ہیں ان کی پرستش بند کر دیں, جادوگریاں بند کر دیں, یہ جو تویز کرواتے ہو یہ بند کر دیں. ایک دوسرے کو تباہ نہ کریں, ایک دوسرے کو تباہ نہ کریں, ایک دوسرے کی برکت نہ باندھیں, ایک دوسرے پر لعنت نہ کریں. کیونکہ یہ اتھارٹی آپ کو دی گئی ہے, جس کے اوپر آپ برکت چاہو گے اس کے اوپر برکت ہوگی, جس کے اوپر لعنت کرو گے اس کے اوپر لعنت ہوگی. کیوں لعنت کرتے ہو؟ کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. اگر آپ کے اندر غلاظت بری ہے, آپ کے اندر شیطان کی قدرتیں بری ہیں اور وہ لعنتیں بری ہیں, تو وہی آپ سے باہر آئیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند کا شکر ہے کہ خدا خوشخبری بھی دیتا ہے. خدا کا غصہ جو ہے وہ بڑا اور نہ کہ وہ کہتا ہے میں آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا. یعنی ختم کرنے سے مراد یہ کہ جتنے خدا کے تیر ہیں سارے ان پر چلا دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. خدا اتنا غصے میں ہے کہ میں چھوڑنے والا نہیں. اتنا وہ جلس ہے کہ آپ دیوتاؤں کی, جنات کی, ڈیمنز کی, ڈیول کی آپ ورشپ کرتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ایسے کاموں میں آپ انوالو ہوتے ہو اور ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرتے ہو, ایک دوسرے کی اولاد باندھتے ہو, ایک دوسرے کو بیمار کرتے ہو, ایک دوسرے کی برکات باندھتے ہو. آج کا کلام اس لیے اس طرح کا تھوڑا سخت ہے کیونکہ میرے پاس جو پریئر ریکویسٹ آ رہی ہیں آج کل وہ اسی طرح کی آ رہی ہیں, اور لوگ پوچھتے بھائی جی بھائی صاحب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں وہ کرونا وائرس نے ہماری جان کھائی ہوئی ہے, ادھر جادوگروں نے کھائی ہوئی ہے. تو یہ تو ایسا ہے اور یہ رہے گا جب تک آپ اپنی راہیں درست نہیں کرتے, اپنے آپ کو جب تک آپ درست نہیں کرتے. خدا چرواہے کو بھی مارے گا. یہ مت سوچیں کہ جی ہمیں چندہ ملتا ہے, ہمارا تو کام چل رہا ہے نا, کرونا آئے کچھ آئے لوگ تو چرچ میں آئیں گے, ہمارا بزنس تو چلتا رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, خدا چرواہے کو نہیں چھوڑے گا. یہ بات یاد رکھنا. وہ سود سمیت لے گا, وہ آپ سے بھی اور آپ کے بعد آپ کی اولاد سے نکالے گا. آپ دیکھنا یہ کس طرح خدا کا کام ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو درست کریں.
جو خادم الدین ہیں، کیونکہ یہی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ جو اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے۔ خیر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ ٹائم جو ہے اس پر بھی ہم تھوڑا لحاظ کر سکیں۔ احبار کی کتاب میں چلتے ہیں 17 باب اور اس کی 7ویں ورس میں۔ یہ تو ایک میں نے بتایا جنات کی ورشپ کرتے تھے، اور اس طرح یہ جو لوگ ہیں یہ خدا سے بچیں گے نہیں، اور بھی طرح کی ڈیمنز تھی جن کی یہ لوگ ورشپ کرتے تھے۔ 17:7 جی بھائی۔ اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے، ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ یہاں پر دیکھیں کہ احبار کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ موسیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ 17ویں باب میں دیکھیں پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، اوکے 7 ورس میں یہ لکھا ہے، اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں۔ پیرو ہو کر بکروں کے بھی پیروکار ہو سکتے ہیں۔ یس اٹ از اے ڈیمن، گوٹ ڈیمن اس کو کہا جاتا ہے، گوٹ ڈیمن۔ اردو کی بائبل پڑھیں تو اس طرح ملے گا لکھا ہوا، اگر آپ انگلش کی بائبل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے گوٹ ڈیمنز۔ یہ لوگ جو تھے اس طرح کے گناہ میں پڑے ہوئے تھے، اور کئی لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں چلتا۔ ہمارا کام ہے جو خادم الدین ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ ڈیمنز کو پہچانے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، ہونا چاہیے، نالج رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی جادوگری نہیں ہے سیکھنا۔ ہم یہ جو اپنے آپ کو اپنا مائنڈ جو اپنا جو نالج انکریز کرتے ہیں، بائبل میں سیکھتے ہیں اور بائبل میں سے پڑھتے ہیں، یہ ہمیں اس کو جتنے بھی ابلیسی قوتیں ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جتنا آپ دشمن کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ یہی ایک پرابلم ہے کہ آپ کلیسیا کو خادم الدین نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، آپ کو شیطان کی قدرت کے بارے میں نہیں بتاتے، شیطان کے فرشتوں کے بارے میں نہیں بتاتے، شیطان کے جو ڈیمنز ہیں، ان بدروہیں ہیں ان کے بارے میں نہیں بتاتے کہ وہ کون ہے، کہاں سے بریڈ کرتے ہیں، کس طرح سے بریڈ کرتے ہیں، ان کی شیپ کیسے ہے، وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ سب خادم الدین کو پتا ہوتا ہے، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کلیسیاؤں کو، تاکہ ابلیس کا گلوکما کیا جائے، ابلیس کا مقابلہ کیا جائے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو خواب آتے ہیں، سنیک ٹائپ سپرٹ ہوتی ہے، ان کو سنیک کے خواب آتے ہیں، منکی ٹائپ ہوتی ہے ان کو منکی کے آتے ہیں، گوٹ ٹائپ ہوتے ہیں جس کا ذکر بائبل میں ابھی میں نے پڑھا ہے۔ یہ ساری جو سپرٹس ہیں یہ بائبل میں موجود ہے۔ اور دیکھیں یہ جو سپرٹس ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں، جن لوگوں کو خواب میں منکی ان کے ساتھ سوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ سوتے ہیں، منکی سانپ سوتے ہیں، آدمی سوتے ہیں، عورتیں سوتی ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، بکرے نظر آتے ہیں، کتے نظر آتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ڈیمنز ہیں، لیزرڈ نظر آتی ہیں، اور یہ اس طرح کی بہت ساری ڈیمنز کی شیپس ہیں جن میں وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈیمنز ہیں، اور ہمیں ایز اے مسیح ان سب پر اتھارٹی ہے، اختیار ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ان کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر کوئی اختیار نہیں، پھر آپ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اسی سے خدا کو غصہ ہے، اسی سے خدا غصہ ہے، اور خدا غصے ہوتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور لکھا ہے کہ بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زنا کا ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے۔ خدا کہتا ہے ان کے سامنے اپنی قربانیاں نہ دیں۔ اچھا جی، اب تھوڑی سی میں ایک اور بات لگاؤں کرنے، یہ تھوڑی سی شاید ٹاپک کے ہٹ کے ہو۔ بہت سارے مسیحی ایسے ہیں کہ جب وہ مزاروں پہ جاتے ہیں یا پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں بکرا لے کے آئیں جی کالے رنگ کا۔ اور بھائی بکرے کا آپ کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ککڑ لے کے آئیں جی، بھائی ککڑ کا آپ کی تکلیف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فلاں چیز لے کے آئیں جی، ککڑ لے کے آئیں، مرغی لے کے آئیں، یا جی بکرا لے کے آئیں، ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ لیکن بغیر سوچے ہی آپ جو ہیں وہ ان کو دے آتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ ڈیمنز ہیں، بکرے کو قربان نہیں کرنا ہوتا بلکہ یہ ایک ڈیمن ہے
जिसको वो कुर्बानी चढ़ाते हैं, दे ब्लड सकर, दे वांट ब्लड ऑल द टाइम। ऐसे डीमंस हैं जो ब्लड 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 ऑल द टाइम, आई वांट ब्लड, आई वांट ब्लड, आई वांट ब्लड, वो ब्लड ही मांगते हैं। और ये उनको चढ़ाते हैं, मुर्गियों का ब्लड चढ़ाते हैं। उसके बाद जो है वो, क्योंकि ये जिस तरह की डीमंस होती है उसी तरह की ये ब्लड जो उसको चढ़ाते हैं। सूअर का ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके बाद जो उल्लू का ब्लड है, कौवों का ब्लड है, यानी परिंदे जो नापाक परिंदे हैं उनका ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ज्यादातर ये जो डीमंस हैं, ये जो नापाक जानदार जिनको उठाया गया है, खुदा ने ऐसे नहीं उठाया, ये उनका खून मांगते हैं। तो क्यों दें, मसीही लोग क्यों जाते हैं आप उनके पास, ताकि आपके बिहार पर उनके जो प्रीस्ट हैं, जिनको हम जादूगर कहते हैं या आलम कहते हैं या पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं जी, पीर कह देते हैं या और कुछ भी नाम कई होंगे, तो वो आपके बहाव के ऊपर डीमंस को, डाइटीज को जो है कुर्बानियां चढ़ाते हैं ताकि उनका फजल आप पर हो। और जब आपकी पूरी पूरी फैमिली फंस जाती है तो फिर आप पैसे देते रहते हैं, उनको पैसे देते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं। अक्सर जो है एक दफे ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है उन्होंने मुझे दुआ के लिए बुलाया, हम उनके लिए दुआ के लिए करने के लिए गए उनके घर में। तो वो हमारी कौम में से नहीं थे। तो पहला सवाल उन्होंने मेरे ऊपर ये किया कि जी आप हमें ये बताएं कि इसका पैसा आप कितना लेंगे। हमारे पास मरीज है, उसको दौरे पड़ते हैं, उसको इस तरह ये होता है, वो होता है, इस तरह की हरकत हैं। और ये पक्की बात है, हमने बहुत दफा दिखाया पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यहाँ पर कि पीरों के पास लेके गए, उन्होंने बताया जिसके अंदर डीमंस हैं। और ये डीमंस जो है वो एक अरब कंट्री को नाम लिया कि वहां से हैं। तो पैसे आप कितने लेंगे? मैंने बोला जी देखें, मेरे पास ये अंजील मुकद्दस हैं, ये अंजील वो है जिसमें ये लिखा है कि आपको फ्री मिला है, फ्री देना, ये अथॉरिटी है, ये मुझे फ्री मिली है। मैंने पैसे देकर नहीं ली, किसी ने कोशिश की थी पैसे लेके भी खरीदने की बाइबल में, तो उसको कहा, उसको डांट पड़ी थी, मसीह लोग जानते हैं इसके बारे। तो मैंने बोला कि देखिए हमें फ्री मिला है, ये अथॉरिटी फ्री मिली है, हमने फ्री में दुआ करना है और आज ही जो है ये काम हो जाएगा, आपका फ्री में हो जाएगा। और ने दुआ की, खुदा ने वहां अपना फजल जो है वो जाहिर किया। हालेलुया। तो जो खादम हैं उनको सही तरीके से खिदमत करनी चाहिए, बताना चाहिए, ताकि लोग जो है वो बच जाएं, लोग ना हलाक हों। क्योंकि लोग हलाक हो रहे हैं, खुदा का गुस्सा भड़क रहा है लोगों के खिलाफ, और वो चरवाहे को भी नहीं छोड़ेगा। बाद चरवाहे भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं और ये बहुत काम खराब है। देखिए मसीही लोग जो हैं उनके ऊपर जो है वो टेम्पटेशंस आती हैं इब्लीस की तरफ से, और ये बड़ा जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। हालेलुया। और वो टेम्पटेशंस क्या होती हैं? मत्ती 4 निकालें और उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। देखिए मत्ती 4 बाब और उसकी 9वीं आयत, बल्कि 8वीं और 9वीं पढ़ दें प्लीज। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। Praise the Lord. See the temptations for the believers exactly the same. यीशु मसीह को शैतान ने क्या बोला था? What is the desire of the devil? See, what is the desire of the devil? कि you should be under my authority. Exactly the same authority he wanted to apply on every believer. कि तू मुझे झुक कर सिजदा कर, मेरे पास आ जा, और ये दुनिया की जितनी धन दौलत है, शान शौकत है, आप एंजॉय करें, आप एंजॉय करें, आप अपनी पोर्नोग्राफी को एंजॉय करें, आप अपने जो है फ्लैशली डिजायर को एंजॉय करें, आप अपने जो अमीरत है उसको एंजॉय करें, अपने बंगले जो कोठियां जो एंजॉय करें, हाकमियत को एंजॉय, सब कुछ एंजॉय करें, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। Exactly the same temptations, same जीसस के सामने रखी गई कि दुनिया की सारी शान शौकत, every desire, every pleasure, everything is belong to you, but only one thing, if you just bow down to me and worship me.
And what we are doing today? Have you ever think? کہ مسیحی لوگ کیا کر رہے ہیں جب بکروں کے قربانیاں لے کے جاتے ہیں، تو بڑے چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، بکرے لے کے جاتے ہیں، مرغیاں لے کے جا رہے ہیں، الٹے چل کے جا رہے ہیں، الٹے پیروں میں کوئی لیٹ کر جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، کس مندروں میں جاتے ہیں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح کی بری حرکتیں کر رہے ہیں. تو کیا خدا ہمارے سے ناراض نہیں ہے؟ کیا اس بکرے کا خون یسوع سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے؟ اس مرغی کا خون یسوع کے خون سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے؟ کیا اس مرغی کا خون آپ کو زیادہ چھڑا سکتا ہے مسیح کے خون سے؟ ذرا سوچیں، غور کریں، اپنے سر کو ہلائیں اور دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. باز آئیں، ورنہ ایک اور کرونا آنے والا ہے. باز آ جائیں، خدا ایک اور الاؤ کر دے گا. پھر کیا کریں گے آپ؟ ابھی خوف کے مارے دنیا کی جان نکلی جاتی ہے، روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھیں کیا ہو رہا ہے. خدا کا غصہ بھڑکا ہے اسی جادوگریوں کی وجہ سے، اسی آپ کے آئیڈیلز ورشپ کی وجہ سے، جنات کی ورشپ کی وجہ سے. اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کریں، مسیح کے پاس ہیں، اس کی اتھارٹی میں آئیں، چونکہ یہ آئیڈیل جو ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہوگا کیا. پہلا تموتھیس نکالیں، 4 کی پہلی پڑھیں. پہلا تموتھیس 4 باب اس کی پہلا تموتھیس. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. آگے بھی پڑھ دیں. یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. پڑھتے جائیں. یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں. لیکن کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. یہ دیکھیں کیا پڑھتے ہیں 4 باب میں لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے. یو آر ناٹ ان دا ڈارکنیس. اٹ از ویری کلیئر. The Spirit of God is clearly saying this. خدا کا روح صاف جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں، وہ زمانہ آ گیا، یہ جو زمانہ ہے، آئندہ زمانوں میں بعض لوگ کیا کریں، گمراہ کرنے والی روحوں، گمراہ کرنے والی. دیکھ میں نے بولا تھا کہ جو پاسبان ہے، جو خدا کے خادم الدین ہیں، آپ ان کو پہچانیں. اگلا جو سرمن آنے والا ہے کہ روحوں کو پہچانیں، روحوں کو بھی پہچاننا ہے، جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کون سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے ان کی تعلیم ہے، کس ادارے سے. کیا وہ اپنے آپ کو ہمارے اوپر اتھارٹی کس طرح سے مسلط کرتے ہیں؟ وہ جی میں اڈین پاسٹر ہوں، مجھے کالر لگا ہوا ہے، میرے پاس یونیفارم ہے، میں جبہ پہنتا ہوں، میں کلا پہنتا ہوں. What a nonsense! It's nothing. It's nothing. کوئی کالر کی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی کلے کی نہیں ہے، کوئی جبے کی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے ثابت کرے بائبل میں سے کہ کون سی اتھارٹی آپ ہمارے اوپر جتا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کوئی آپ کو کلا نہیں دیا، کوئی آپ کو کالر نہیں دیا، کوئی یونیفارم نہیں دیا. دیا ہے تو اتھارٹی دی ہے، پاور دی ہے، اپنا ہولی گوسٹ دیا ہے. یہ 3 چیزیں خدا نے دی ہیں، اس کو اپلائی کریں. ہمارے اوپر مسلط نہ کریں کہ جی میرے اوپر بڑی اتھارٹی، میں رجسٹرڈ چرچ سے ہوں. What nonsense you talking about? جس رجسٹرڈ چرچ کی آپ بات کرتے ہیں، دنیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، اسی چرچ کے اندر بدکاریاں ہوئی ہیں، اسی چرچ کے اندر بچیاں اور بچے ریپ کیے گئے ہیں. یہ آپ کی تعلیم تھی، یہ آپ نے قوم کو دیا ہے. آج ملینز آف لوگ جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو صحیح لوگ تعلیم دینے والے ہیں وہ آپ کی وجہ سے بدنام ہوئے ہیں. اپنی بدکاریوں کو چھوڑیں، ورنہ خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور خدا کے کلام کیا فرماتا ہے؟ روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم
غور کریں, the teaching of the devil, the teaching of the devil. ہاللویا. لیکن شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. وہ اپنا جو اصلی ایمان ہے, یعنی اپنی جو اصلی پلیس ہے, اس کو چھوڑ دیں گے. وہ گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ ایوری باڈی وانٹ دی اتھارٹی. اگر وہ خدا کی اتھارٹی کو وہ نہیں لے سکا تو وہ کسی اور طریقے سے حاصل کر لے گا. وہ شیطان سے لے لے گا, وہ چلے کاٹنے شروع ہو جائے گا, وہ اپنی کاپی کرنا شروع ہو جائے گا, اس کے اندر شیاطین کی روحیں جو کام کرنا شروع ہو جائیں گی. اور اگلے آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ ہم نے خادموں کو کیسے پرکھنا ہے, کس خادم کے اندر شیطان کی روح کام کرتی ہے, کس خادم کے اندر صحیح خدا کا روح کام کرتا ہے. اور یہ میرا کام ہے کہ میں جو میرے لوگ ہیں جو میری آواز کو سنتے ہیں, میں ان کو ٹرینڈ کروں. ہاللیلویا. اور یہ ٹیچنگ جو آنے والے زمانے میں میں دوں گا, آنے والے وقت میں دوں گا. اور اب مجھے دیکھتے رہیے گا اور ضرور پروگرام جو آگے شیئر بھی کیا کریں. ہاللیلویا. شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. یہ ان جھوٹے آدمی کی ریاکاری کے باعث. وہ جھوٹے آدمی ہیں کون, کہاں سے آئیں گے؟ چرچ سے. یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے مسلط کیا, میں جی کالر لگایا ہوا ہے, کلا پہنتا ہوں, جبہ پہنتا ہوں جی, میں تو رجسٹرڈ چرچ سے ہوں. آپ کیا ہیں؟ یہ ان آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے. وہ دن بھی آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ میں یہ دن آنے گے؟ لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, وہ شادی کرنے کی لوڑ ہی کو نہیں, کی ضرورت ہے شادی کرنے کی. یہ ایک مقدس سیکرمنٹ ہے. خدا نے بنایا ہے, انسان کو بنایا خدا نے, نر اور ناری کو پیدا کیا, ان کو یونائٹ کیا تاکہ وہ بچے پیدا کریں, آگے نسل بڑھے اور خدا کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہو. ہاللیلویا. اور اس مقصد کو ہم نے ڈیڈ کر دیا ہے. ہم خدا کے لیے نہیں, اپنے پلیجر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. جان بوجھ کر بچے نہیں پیدا ہونے دیتے. آپ کیا سمجھتے خدا کو پتا نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ اس طرح کی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بات جان لیں کہ یہ ٹیچنگ جو ہے یہ شیاطین کی ٹیچنگ ہے کہ جی آپ اکٹھے رہیں, بس اپنا فلیشلی پلیجر لیں, بس دیٹس اٹ. یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے. خدا نے ایک آدمی کو بنایا اور ان کو برکت دی اور کہا کہ بلو اور بڑھو, یعنی بچے پیدا کرو اور خدا کی ورشپ کرو, خدا کی حضوری میں رہو. یعنی کہ اپنی جس فلیشلی ڈیزائر اور جناب کلبنگ اور یہ اور وہ, یہ سارا کچھ ہے, یہ فلیشلی ڈیزائر ہے, یہ پلیئر ہے. اور پھر جب بات کریں تو وہ پادری کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ جی دیکھیں جی یہ من کچھ پاس جو ہے وہ زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں جی, میک اپ نہ کرے, سرخی نہیں لگائے, پاؤڈر نہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ریئل سن کی بات کر رہا ہوں, ریئل بات کی بات کر رہا ہوں جس میں ڈیمنز انوالو ہیں. ڈیمنز آپ کے بدن میں آ کر وہ پلیئر لیتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. ڈیمنز آپ کے اندر آ کر ساری رات, اب صبح ہو جاتی ہے, صبح 6-7 بجے تک اب ڈانس کرتے رہتے ہیں میوزک لگا کر. یہ جو نائٹ کلبنگ ہو رہی ہے, ڈرگ لیتے ہیں. اور کیونکہ میری ان لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے اور یہ لوگ سب سے زیادہ پریشانی میں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو واپسی کے رستے کی سمجھ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ دیکھیں یہی لوگ, انہی لوگوں میں زیادہ پرابلم ہے. پہلے ایک آدمی کے پاس, ایک عورت کے پاس, دوسری کے پاس, تیسری کے پاس, چوتھی کے پاس, وہ پوری لائف بڑا ہو جاتا ہے, اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی. عورتیں بڑی ہو جاتی ہیں, ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی, وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور پلیئر کس نے لیا؟ ڈیمنز نے. اپنے آپ کو سنبھالیں. اگر آپ اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے ان ڈیمن سے, ان شیطانوں سے جنہوں نے آپ کی زندگی پر قبضہ کیا ہے, نہیں چھوٹیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت نرک کام ہونے والے ہیں, بہت خراب ہونے والا کام. کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں جب ابلیس کے قبضے میں ہوتی ہیں, دیکھیں بائبل میں بہت ساری روحوں کا ذکر ہے. مسیحی لوگ جانتے ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں, کوبڑی روح کا ذکر ہے, اندھے پن کی روح کا ذکر ہے, بہری روح کا ذکر ہے, گنگی روح کا ذکر. اور کتنی روحیں میں گن کر آپ کو بتاؤں. اگر جب آپ ایڈوانس ہو گئے تو کیا بدروہیں ایڈوانس نہیں ہوئی؟ جیسے جیسے آپ ایڈوانس ہوتے جائیں گے بدروہیں بھی اسی طرح ایڈوانس ہوتے جائیں گے. ڈیمنز وہ اسی طرح کی نئی بیماریاں آپ کے اوپر لاتے رہیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمنز ہمیں بیمار کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟
سوال یہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ ڈیمنز ہیں وہ ہمیں بیمار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی دشمن جب قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے آپ کو ویک کرتا ہے، وہ آپ کو کمزور کرتا ہے، تبھی تو آپ قبضے میں آؤ گے۔ تو وہ ایسی بیماریاں آپ کے بدن میں لاتا ہے، اس طرح کی پرابلمز آپ کے بدن میں لاتا ہے کہ آپ ایمان کے طور پر جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں، بدنی طور پر ویک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی چھوٹی سی ڈیمنز کا بھی جو کام بن جاتا ہے وہ آپ کے اوپر پورا قبضہ کر لیتی ہے، وہ آپ کو پورا قبضے میں کر لیتی ہے۔ پھر آپ اس کے یوزڈ ہو جاتے ہیں، آپ بیماریوں کے یوزڈ ہو جاتے ہیں، آپ ڈسیبلٹی میں ہیں تو اس کے یوز ہو جاتے ہیں، اگر کسی اسپرٹ نے آپ کو گمراہ کیا ہو تو آپ اس کے یوزڈ ہو جاتے ہیں، بہرے ہو گئے تو اس کے بھی، اندھے ہو گیا اس کے بھی، آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ آرام کے ساتھ آپ کے مرنے تک آپ کے بدن میں وہ بیٹھی رہتی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا، یعنی آپ کو خود سے پتا نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو بیمار کرتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچائیں اس شیاطین سے، کیونکہ یہ شیطان جو آئیڈلز ہیں یہ ہے کچھ نہیں۔ کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں 8:4 اگر پڑھیں تو دے آر نتھنگ، ہمیں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ نتھنگ، دے آر بینگ بٹ دے انڈر مائی اتھارٹی اینڈ یور اتھارٹی۔ اگر آپ اتھارٹی کو پہچانتے ہیں کہ دے آر نتھنگ، دین وہ آپ کے انڈر ہونے چاہیے، آپ کی اتھارٹی کے انڈر ہونے چاہیے، آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ دے آر نتھنگ، ہاللیلویہ۔ پہلا کرنتھیوں نکالیں، اس کا 8 باب نکالیں، اور اب ہم آخری اس میں حوالے میں ہیں شاید، 8 باب نکالیں، اس کی 4 آیت دیکھیں۔ پریز جیسس، ہاللیلویہ۔ بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر دیکھیں جو لوگ ڈیمنز اور ڈائٹیز کو جو قربانیاں گزرانتے ہیں، تو رسول کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ چونکہ he got the authority against them. He got authority against the demons and his angels and the devil. Hallelujah. And his power. Every kind of power is controlled by you and me. اپنی اتھارٹی کو پہچانے، ہاللیلویہ۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں متی کی انجیل میں، مرکز کی 5 میں دیکھیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی اس اتھارٹی کو جو ہے وہ مکمل طور پر آپریٹ کرتے ہیں۔ ان آپریشن ان ایکشن ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح ان ایکشن، ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ اس کا 5واں باب 7-8 پڑھیں گے، ہاللیلویہ۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 7 اور 8 دیکھیں۔ اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، آئے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس سے کہتا تھا، آئے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا۔ یس، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے مارا نہیں، یسوع مسیح نے اس کو مطلب جو ہے کہ ڈنڈے نہیں مارے، کچھ نہیں بولا، اور یسوع مسیح کے پاس اتھارٹی ہے ان کو عذاب میں ڈالنے کی، ٹارچر کرنے کی، ان کو سزا دینے کی۔ وہ جانتی ہیں یسوع مسیح کی اتھارٹی کو، ڈیمنز جو ہیں وہ پہچانتی ہیں، اور وہ یسوع سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، اور چلاک بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ آئے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ یعنی خدا تعالیٰ کے بیٹے، فرزند بیٹے کہتے ہیں۔ آئے یسوع، خداوند یسوع کو کہا گیا، آئے یسوع خدا کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال، مجھے عذاب میں نہ ڈال، مجھے سزا نہ دے، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی سے نکلا۔ That is the thing. See the Jesus in action. You have seen so many references in the Bible. Read yourself. There are so many references in the Bible. یسوع مسیح کو ایکشن میں دیکھیں، see Jesus in action. اور اس نے کہا زمین آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور جاؤ سانپ اور بچھو کچلو،
ان کی ساری قدرت پر غالب آؤ. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا کہ سانپوں اور بچھوں کو یعنی شیطان کے ڈیمنز کو فرشتوں کو کچلو اور ان کی ساری قدرت پر غالب آؤ. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح نے وہ اتھارٹی جب مجھے دی آپ کو دی. جو بھی مسیح ہے جو مسیح کے خون سے دھل چکا ہے اس کے لیے مسیح کا خون جو ہے وہ کفارہ ہے. ہاللیلویا. وہ قوت ہے, وہ ڈیلیورنس ہے. وہ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتھارٹی دی ہے اور اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم ابلیس کی ساری قوت پر غالب آتے ہیں. ہاللیلویا. کوئی بھی شیطانی قوت آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. اگر آپ کو خواب آتے ہیں, اگر ابلیس کی قوت آپ کو قبضے میں لے لیتی ہے, آپ اپنی باڈی کو موو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے اوپر وہ حاوی ہو جاتی ہے, اگر آپ کو سانپ لپیٹ لیتا ہے رات کو خواب میں, اگر آپ کے ساتھ آ کر منکی جو ہے وہ سوتے ہیں, اگر آپ کے پاس کتے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں, اگر آپ کے پاس لیزرز آتی ہیں یا کسی بھی طرح کے ڈیمنز آپ کو وزٹ کرتی ہیں, تو جسٹ close your eyes now. I'm going to pray for you. Hallelujah. With the same authority of Jesus, because I am the authority. Why? Because Jesus has anointed me. Hallelujah. And I am the authority, not the authority of Jesus. Jesus actually appointed me. Hallelujah. To actually turn against the enemy. Hallelujah. یسوع مسیح نے آپ کو مجھے اتھارٹی دی ہے اور آپ یسوع کی اتھارٹی ہیں. آپ نے اپلائی کرنا ہے اتھارٹی کو. ہاللیلویا. آپ یسوع کی اتھارٹی ہیں. یسوع مسیح نے وہ اتھارٹی آپ کو دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع کے اختیار جو ہے وہ آئے گا نہیں. یسوع مسیح نے آپ کو بھیجا ہے اتھارٹی دے کر. جب خداوند یسوع مسیح بھیجتا ہے, شاگردوں کو بھیجا, تو جو ڈسائپلز سے they were the authority against the enemy. All the disciples were the authority against the enemy. Hallelujah. So same way you are the authority. And just close your eyes. I'm going to pray for you. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. سب دعا کریں گے. کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے, کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے, اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں, دعا کریں. خداوند کے فضل سے خدا جو ہے آپ کی آواز کو سنے گا. ہاللیلویا. لیکن آپ نے کو وعدہ کرنا ہے کہ آپ کسی ڈائٹی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, کسی شیطانی قوت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, کسی بھی ایسے شخص کے سامنے نہیں جھکیں گے, کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جائیں گے, کسی ایسے خادم کے پاس نہیں جائیں گے جو پھوکا پھاکی کرتا ہے, کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جائیں گے, بلکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی روح, اپنا بدن اور اپنی جان جو ہے وہ اس کو قبضے میں کریں. ابھی آپ کہیں کہ یسوع میں اپنا بدن, میں اپنی جان, میں اپنی روح اے خداوند تجھے دیتا ہوں. اور یہ آپ کی توبہ ہوگی. میں اپنا بدن, میں اپنی جان, میں اپنی روح اے خداوند تجھے دیتا ہوں. ہاللیلویا. جب آپ اتنی بات کریں گے تو سڈنلی آپ جو ہے وہ ابلیس کے قبضے سے چھوٹ جائیں گے. ہاللیلویا. پریز چیز, آپ ابلیس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے. اس کا قبضہ آپ کے اوپر نہیں رہے گا, اس کا کلیم ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خود سے یسوع کے حوالے کیا ہے, کیونکہ اس نے اپنا خون دے کر آپ کو خرید لیا ہے. اب آپ کو کسی بکرے کا خون, مرغی کا خون, الو کا خون, کسی ایسے ناپاک جانور کا خون یا کسی ناپاک پرندے کا خون جو ہے وہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے لیے وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے وہ آپ کی سائٹ پر ہے. اور اس کا خون جو تمام خونوں سے, جتنے بھی دنیا میں خون پائے جاتے ہیں, بلڈ سیمپل لے لیں آپ, کوئی بھی خون آپ لے لیں, ان تمام سے اعلیٰ ترین, خالص ترین ہے اور وہ پاک اور پوتر ہے. ہاللیلویا. اور یہ خون ہمارے لیے بہایا جا چکا ہے. اتھارٹی جو ہے وہ ہمیں دی جا چکی ہے. آزادی کا اعلان ہو چکا ہے. اپنے آپ کو آزاد سمجھیں. ہاللیلویا. اپنے آپ کو آزاد سمجھیں یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. اپنے آپ کو آزاد سمجھیں یسوع کے نام میں. جیسا اپنے دماغ میں خدا سے بات کریں, بولے اے خداوند میں اپنے بدن کو, اپنی جان کو, اپنی روح کو خداوند تجھے دیتا ہوں, تیرے قبضے میں دیتا ہوں. اب میرے اوپر کسی بھی ابلیس کا جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا. اور اپنے چیزوں کو جو آپ کے اندر کام کرتی ہیں یا تھیں, جو آپ کے جو خواب میں آتی تھی, آپ ان کو ڈانٹیں,
उनको दूर करें और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, बोले कि मैं यीशु के नाम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू, बिकॉज दे आर अंडर योर कमांड नाउ, बिकॉज यू हैव गिवन योरसेल्फ in God's presence to Jesus. Hallelujah. You belong to Jesus. He has bought you with the precious blood. Hallelujah. You are not your own anymore. Just give yourself to the Lord. Hallelujah. And proclaim your victory. Proclaim your freedom in the name of Jesus. Talk to your demons. Talk to your sickness and your problems in the name of Jesus. Hallelujah. Talk to your diseases in the name of Jesus. Hallelujah. और अपने आप को खुदावंद के ताबिया करें। अगर आप चल नहीं सकते, अभी इसी वक्त उठें और चलें। अगर आप देख नहीं सकते, अभी देखना शुरू करें। अगर आप सुन नहीं सकते, अब सुनना शुरू करें। हालेलुया। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो आप नहीं कर सकते वो करें यीशु के नाम में। अपने आप को आजाद समझे, कोई यीशु ने आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया। हम यीशु के वसीले से आजाद हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को आजाद करें, आजाद समझे। हालेलुया। इब्लीस को डांटे, मंकी स्पिरिट को डांटे, स्नेकी स्पिरिट को डांटे यीशु के नाम में, लिजर्ड स्पिरिट को डांटे। हालेलुया। यीशु के नाम में हर किस्म की रूह यीशु के नाम में उसको डांटे और अपने बदन से जाने का हुक्म दे, वो चली जाएगी। अपनी अथॉरिटी, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, यीशु के नाम में उसे डांटे और कहें कि छोड़ मेरे बदन को, छोड़ मेरे बदन को। बीमारी से बात करें और उसे कहें कि छोड़ मेरे बदन को यीशु के नाम में, और आप शिफा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सिकनेस को यीशु के नाम में दूर करें, अपनी बीमारी को यीशु के नाम में दूर करें, और खुदा जो है वो हमारी आवाज को सुनता है। हालेलुया। देखिए, हमने आज सीखा है कि पुराने वक्तों में खुदा क्यों कहरवान होता था, खुदा क्यों गजबनाक होता था। जब हम गैर मबूदों के पीछे भागते, जन्नात की वर्शिप करते, बकरा के खून बहाते, बहुत कुछ करते, और ऐसे जो स्पिरिट्स थी, डीमन थी, उन डाइटीज की वर्शिप करते। इंडिया में देखें, चाइना में देखें, बुद्धिस्ट जो कंट्रीज उनमें देखें, बल्कि यहाँ अमेरिका में देखें, यूके में, हर पूरी कंट्री, पूरी दुनिया में देखें किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, लोग जो हैं वो जो बेदिल हो चुके हैं, वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं, क्योंकि इब्लीस ने उनके बदनों को, उनकी जिंदगियों को कमजोर कर दिया है। वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। आजाद होने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज जीसस। प्रेज। जो लोग ये समझते हैं कि उनको शादी करना है, शादी का मसला है, यीशु के नाम में इस रूह को डांटें और दूर करें। हालेलुया। जिनको रिश्तों का मसला है, इस रूह को डांटें। आप इस वर्ल्ड को नहीं समझते, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है किसी बात में ये तल्लक रखती हैं, ये इब्लीस से तल्लक रखती हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, ये भी इब्लीसी मसला है। अगर रिश्ते होकर टूट जाते हैं, इब्लीसी मसला है। बच्चे नहीं पैदा होते, ये भी इब्लीसी मसला है। यीशु के नाम है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में जितने भी चाइल्डलेस वोमन हैं, यीशु के नाम में मैं उनके लिए ऐलान करता हूं। हालेलुया। यीशु के नाम में वो शिफा पाएं, ताकि खुदा उनको बच्चे दे और बच्चों वाली माएं बनाए। हालेलुया। यीशु के नाम में ये खर्च जाता रहे। हालेलुया। बैरनपन की रूह को मैं यीशु के नाम में दूर करता हूं। रिश्तों में रुकावट की रूह को यीशु के नाम में दूर करता हूं। हालेलुया। और तमाम नौजवानों को यीशु के नाम में आजाद करता हूं, ताकि वो तेरे कलाम को समझें और सीखें यीशु के नाम में। मैं खादमुद्दीन के लिए दुआ करता हूं, जो बिदअत की वजह से उनमें कसरत पाई जाती है, उनमें जादूगरियां, उनमें ज़नाकारियां, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं। मैं यीशु के नाम में उनके लिए दुआ करता हूं और इब्लीस से बात करता हूं कि उसे छोड़ें यीशु के नाम में, ताकि वो यीशु के नाम में आजाद हो जाएं, आजादी के साथ खास दूत कलीसिया को दिया करें। हालेलुया। खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज की कलाम के लिए, सारी बरकत के लिए। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। हालेलुया। खुदा जितने लोग भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। अरे खुदा यीशु उनको बड़ी बरकत दे, शिफा दे, ताकत दे, हिम्मत दे, उनकी रूहानी आंखों को खोल दे, ताकि खुदा तेरे कलाम की रोशनी में हम तेरे कलाम को सीखें और उस पर अमल भी करने वाले बने। खुदा तेरा शुक्र अदा कर। जितने भी खुदा हमारे साथ जूम में हैं, उन पर भी तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ, और जितने भी लोग फेसबुक पे हैं
या यूट्यूब पर देखेंगे, उन सबको खुदावंद तो बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपनी सुधारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें इज़्माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ जीसस। आखिर में मैं तमाम व्यूअर से बात करना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं आप मेरी दुआ पर तकिया ना करें, बल्कि आपको इक्विप्ड करूं, सिखाऊं कि आप खुद दुआ करें और खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करें। हालेलुया। हमें जो है, हम सब मिल मिलाकर मसीह का बदन है। खुदा ने हमें एक बनाया है और हमने एक होकर शैतान का मुकाबला करना है, इब्लीसी कूतों का मुकाबला करना है। और खुदा के कलाम में लिखे, अगर तुम अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के ताबिया कर दो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। तो खास बात इसमें यह है कि हमें अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, यानी अपनी जिस्म, ताकि इब्लीस उसके ज़रिए से प्लेजर ना ले। अपना जिस्म, अपनी जान, अपनी रूह, अपना सब कुछ जो है वो खुदा के सुपुर्द करना है, खुदा को दे देना है, कि आपका कफ़ारा दिया जा चुका है, खुदा ने हमें आज़ाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें आज़ाद किया है। और साथ-साथ मैं आखिर में फिर अपील करना चाहता हूँ कि फ़ेसबुक पे भी आप शेयर करें और हमारे पेज को भी लाइक करें, और साथ-साथ यूट्यूब पे भी मैंने जो sermon है वो डालने शुरू किए हैं, उस पेज पर भी जाएँ, मैं लिंक भी भेजता रहूँगा साथ-साथ। और प्लीज़ उसको भी व्यू करें और उसको सब्सक्राइब भी करें कि जब भी आने वाले वक़्त में हम ऑनलाइन होंगे, यूट्यूब के ऊपर भी जाया करेगा, तो मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ से भी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको मिल जाया करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। अगले संडे फिर खुदा का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।